बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक दम से ये जो पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है, ये इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत जिस तरह चलती है वो बग़ैर इशारों के और बग़ैर जो एक होता है ना पस मंज़र, कोई ना कोई पीछे कहानी होती है। जो सामने चीज़ें होती हैं वो पीछे की कहानी की प्रोडक्ट होती हैं। यूँ सादा सी बात है, इसको समझ लें। और एक और मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक ब्रेकिंग ख़बर देने जा रहा हूँ कि ये जो सारा का सारा भूचाल आया है, इस भूचाल के पीछे की कहानी क्या है। यानी ये जो भूचाल है, ये पीछे कौन सा ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से ये आगे से आपको हिलजुल नज़र आ रही है। तो ये ज़लज़ला जनाब अली आया था नवाज़ शरीफ साहब के साथ एक पर्सनैलिटी की मुलाकात का। वो पर्सनैलिटी कौन है, किसके कहने पर वो जाके नवाज़ शरीफ साहब के साथ मिली, नवाज़ शरीफ साहब किस बात पर अड़े हुए थे, और जो बज़ाहिर लग रहा है कि जी के बस मतलब कि सब कुछ जो है वो मुस्लिम लीग नून की झोली में गिरेगा, इस तरह की बात नहीं है। एक बात ज़हन नशीन कर लें मेरी गुजारिश समझ के, और वो गुजारिश ये है कि सियासत जो होती है वो डे टू डे अफेयर का नाम होती है। मामला तय कुछ पाते हैं, चीज़ें आगे चल के गड़बड़ हो जाती हैं। मैं इसकी आपको एक मिसाल दूँ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यानी जब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो ज़ेरे ताब आ गए थे, या आप हिसाब लगा लें कि 9 मार्च 2007 से पहले बेनज़ीर भुट्टो के मामला जो हैं वो मुज़ाकरात कह लें या बातचीत, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ शुरू हो चुकी थी, जनरल परवेज़ इशफाक परवेज़ कियानी साहब के थ्रू। और मीडिएटर कौन था? मीडिएटर था अमेरिका। क्यों मीडिएटर था? क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का हटना पाकिस्तान से ज़रूरी है, और पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको ओन करे। क्योंकि उनको लग रहा था कि जो परवेज़ मुशर्रफ हैं ये डबल गेम कर रहे हैं हमारे साथ, तो इसलिए फिर वो कह लें कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट, यानी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ज़्यादा सूट करती थी, कि जो अपने नज़रियात में भी उनकी हम आहंग है कि वो बुनियाद परस्ती के ख़िलाफ़ है। तो लेकिन आपने देखा कि मामला सारे तय पा गए, NRO भी हो गया, सब कुछ हो गया तय। ये पाया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर होंगे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म होंगी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी नाफज की, तो वो जो भी डील थी वो सबूताज हो गई, ख़त्म हो गई, गड़बड़ हो गई। बेनज़ीर भुट्टो उस डील से उन्होंने इनहराफ कर लिया। तो ये सियासत में इसी तरह ही होता है। अब मैं जो आपको ख़बर बताने जा रहा हूँ, इस खबर के 2 हिस्से हैं। एक ये खबर है कि किसके साथ मुलाकात हुई और किसके कहने पे हुई, यहाँ तक खबर पक्की है। बाकी खबर ही पक्की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जी के वो चूँकि एक अंडरस्टैंडिंग है, एक मुआहदा है, एक डील है, या फ़ाहम तफ़हीम है, अंडरस्टैंडिंग है, जिस जो भी आप इसको नाम देना चाहें। मेरी तरफ से आप इसको डील कह लें, मेरी तरफ से आप इसको अंडरस्टैंडिंग कह लें, कोई मुआहदा कह लें। ये रिटन मुआहदे नहीं होते, ये भी आपको पता है। ये बातें जो होती हैं ये अंडरस्टैंडिंग की ही होती हैं। सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो एक जो अंडरस्टैंडिंग तय पाई है वो मैं आपको बताऊँगा, जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक, और मुसद्दका इतलात हैं। तो अगर उसमें कल कलां को ऊंच नीच होती है तो वो हालात और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इस तरह के मुआहदे ख़त्म भी हो जाते हैं, तब्दील भी हो जाते हैं, लोग इनहराफ भी कर जाते हैं। एक और इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि ये एक मुआहदा जो जिसको ऐलान भूरबंद कहते हैं, वो लिख कर तय हुआ था आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, या यूँ कह लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तयशुदा मायदा था। लेकिन वो उस मायदे के ऊपर अमल नहीं हो सका। जरदारी साहब ने कह दिया था कि सियासी मायदे कुरान हदीस नहीं होते। तो ये बातें ज़हन में रखते हुए ये बात सुनिएगा। मामला ये है कि एक पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत के करीबी अजीज़, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जाके डॉक्टर ताहिर तूसी के फार्म हाउस के ऊपर जो मुलाकातें की थी, उन मुलाकातों के समरात हैं वो। अगर आप डेट निकाल के देखें, हमारे प्रोड्यूसर साहब हो सकता है वो नीचे आपको वो लिंक दे दें उस व्लॉग का, जिसमें ये बताया गया था कि डॉक्टर ताहिर तूसी के साथ के फार्म हाउस के ऊपर कुछ लोगों ने मुलाकात की है, और डिमांड जो की है वो ये की है कि आप अपना कोई और आदमी दे दें। आप जो हैं ये नवाज शरीफ साहब, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव होते हुए, अदालतों में केस हैं,
جو نااہلی ہے اس کو ختم ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. اس طرح کی باتیں. خواجہ آصف صاحب کا بھی نام گیا تھا کہ اگر آپ خواجہ آصف صاحب کا نام دے دیں تو بھی یہ منٹوں سیکنڈوں میں یہ سارے جو ہیں وہ تہ پٹاس ہو جائے گی, ہر چیز ادھر ادھر ہو جائے گی, جو آپ کہتے ہیں وہ ہو جائے گا. اور جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا وہ ان کا جو اصولی موقف ہے وہ اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور یا بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی آپ کہنا چاہیں, کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, ہمارے ساتھ ہماری جس کو وچ ہنٹنگ کہتے ہیں, کہ مطلب یہ کہ شکار کیا گیا ہمارا اور بدنیتی کے ساتھ کیا گیا, ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, عدالتوں کے ذریعے ہمارے خلاف فیصلے آئے, ہمیں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا گیا تیرنے کو. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمارے خلاف کیا ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہوا, یہ کروایا گیا ہے. تو یہ جو ہوا ہے ہمارے خلاف نااہلی والے معاملات اور دیگر, وہ واپس کروا لیں, ہمیں تو کوئی آپ سے گلا شکوہ نہیں ہے, اور واپس کروانے کے بعد آپ سائڈ پہ ہو جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی مدد کریں, ہمارے معاملات سیدھے کریں, ہم یہ نہیں چاہتے. لیکن اس طرف سے جو پاکستان کی طرف سے وہ میسج لے کے گئے تھے, ان کے تقاضے وہی تھے کہ جی کہ, اور یہ بڑی کہہ لیں کہ تسلسل جو ہے وہ قائم رہے, یہ تھا. اور تسلسل قائم رہے, اس کی بڑی میننگ فل بات میں کر رہا ہوں, اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, اس کو آپ سمجھنا ہوگا آپ کو, کہ تسلسل رہے, کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے تسلسل کے ساتھ چلتی رہے, مائنس صرف عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو. تو یہ سادہ بات نہیں ہے, اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا. اور نواز شریف صاحب یہ بات نہیں مان رہے تھے تب تک. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو میں نے پہلے بھی میرا خیال ہے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور پرسنالٹی ان کے ساتھ تھی جو نواز شریف صاحب کو جا کے ملی, ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بھی تعلق تھا, اور اس پرسنالٹی کا اس وقت پاکستان کی ریاستی مشینری کے اندر بھی بڑا گہرا بڑا اٹوٹ تعلق ہے, وہ تعلق داریاں ہیں. تو وہ پرسنالٹی مطلب جی ٹی روڈ کے اوپر رہتی ہے. گجرات شہر کو اگر آپ لے لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. گجرات کے جاٹ ہیں وہ, مجھے وہ جاٹ ہونے سے وہ کیا نام ہے جی, سدھو پاجی, جس کو ہم کہتے ہیں سدھو پاجی, جو کہ انڈین کامیڈین ہے, وہ آپ یہ سمجھے کہ یہ بھی سدھو پاجی ہیں, سدھو ہیں. تو یہ جاٹ ہیں, یہ گئے تھے اور یہ مطلب کہہ لیں کہ اس پوزیشن میں ہیں. بعض جو چیزیں ہیں وہ نہیں بتائی جا سکتی, فی الوقت نہیں بتائی جا سکتی, آگے چل کے یہ ان سب چیزوں نے کھل کے سامنے آنا ہی آنا ہے, آج نہیں تو کل, لیکن فی الوقت یہ ساری باتیں کھل کر نہیں بتائی جا سکتی. تو گجرات شہر کی پرسنالٹی ہے, سدھو پاجی ہیں وہ, اور وہ جناب سدھو صاحب گئے تھے لندن, اور پاکستان کی ایک اور بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی, ایک شخصیت کے وہ قریبی عزیز تھے, انہوں نے جا کے نواز شریف سے باتیں کی. اب وہاں پر طے کیا پایا ہے, جو چینج بھی ہو سکتا ہے, طے یہ پایا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر ان کے مطالبات وہیں کے وہیں پہ ہیں. تو میں وہ جو کہتے ہیں جو کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب, ایک بندے نے آ کے جو رپورٹ دی پاکستان میں ایک بڑی اعلیٰ شخصیت کو, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے ہیں, سسٹم سے کیا آؤٹ ہوئے ہیں, تو وہ تو بڑے بے نیاز سے ہو گئے ہیں, ان کو پار ہی نہیں کسی چیز کا. تو وہ بڑا ٹف یعنی ہے, ان کو بڑا مشکل یا بڑا ایک ہارڈ ٹارگٹ ہے ان کو اس بات کے اوپر منانا کہ تسلسل قائم رہے گا, اور یہ کہ پھر تسلسل قائم رہنے کے بعد بھی جب چیزیں جو ہیں وہ پرائیویٹ ہوں گی, یا یوں کہہ لیں کہ جب ایک جو کہتے ہیں کہ جی وہ دستوری یا قانونی جو کور سے نکلیں گی, تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ قانون نافذ نہیں کریں گے آپ, جس طرح پرویز مشرف صاحب کے اوپر ہوا تھا. تو یہ گارنٹیز بھی مانگی جا رہی تھی نواز شریف صاحب کے سے. تو یہ چونکہ پہ در پہ اوپر نیچے جو ہیں وہ ملاقاتیں ہوئیں, لندن جا کے ملاقات ہوتی تھی, باتیں ہوتی تھیں, وہاں سے وہ پھر میاں صاحب اپنی بات کرتے تھے, یہ جس کو کہتے ہیں شٹل سروس, یہ وہ والی ہوئی. پھر کوئی تھوڑے سے وقفے کے بعد جانا, ادھر بھی غور و خوض ہونا, ادھر بھی غور و خوض ہونا. عین اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ تقریباً 7:15 ہونے والے ہیں, 6 بجے لندن میں ایک ملاقات شروع ہو چکی ہے ایاز صادق صاحب کے ساتھ. ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ
مطلب کور ٹیم کا حصہ ہیں جو اس وقت مذاکراتی یا جو مشن جاری تھا اس کا وہ بڑا اہم پارٹ ہے، مطلب اس طرف سے، کیونکہ ان کو دونوں طرف کا اعتماد حاصل ہے۔ ایک تو وہ نون لیگ کے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے پاکستان کے بڑے مراکز ہیں یا کہہ لیں کہ اہم جو آفیسز ہیں ان تک ان کی اچھی رسائی ہے، اچھی لیک سلیک ہے، تو اس طرف سے بھی ان کو اعتماد حاصل تھا۔ تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹرز، وہ جو ٹیم تھی، وہ جو ڈائلاگ کرنے والی ٹیم تھی، جو مذاکرات کر رہی تھی، جن کے درمیان گفتگو جاری تھی، اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ایاز صادق صاحب بھی شامل تھے۔ تو اس وقت وہاں پر بھی ایاز صادق صاحب کو طلب کیا گیا ہے حسین نواز صاحب کے آفس میں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایاز صادق صاحب کے ساتھ موڈیلٹیز طے کر رہے ہیں۔ موڈیلٹیز ویسے کافی حد تک طے پا چکی ہیں، جس کو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس میں تھوڑی سی اونچ نیچ گڑبڑ ہو سکتی ہے آگے چل کے، اور ان موڈیلٹیز میں یہ ہے کہ اصل جو معاملہ طے پائے ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ طے پائے ہیں۔ بیسیکلی جو مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، آصف علی زرداری صاحب کو اپنی سیاسی اخلاقی جو ہے وہ حمایت دینی ہے۔ تو یہ جو ٹاسک ہے اس کو لیڈ شہباز شریف صاحب نے نہیں کرنا، اس کو لیڈ جو کرنا ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یا جو طے پایا ہے کہ وہ کرنا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ نواز شریف صاحب کی اس میں جو میجر کنسرن ہے وہ اتنا ہے کہ جو گارنٹی دیں یا مطلب کہ وہ اپنی بات سے نہیں پھریں گے، کون؟ آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب اس طرح کر کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی بیشتر جو لیڈرشپ ہے وہ ان پر اتنا ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہاں تک بھی بات کہی گئی کہ اگر سوال پوچھا گیا کہ جی کہ جو تحریک عدم اعتماد آئے کامیاب ہو جائے گی، تو جواباً یہ کہا گیا کہ اگر زرداری صاحب لے آئیں گے تو کامیاب بھی ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ کہ جو جوڑ توڑ کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی معاملات طے پانے ہیں، سیٹ کرنے ہیں، ان کو لیڈ آصف علی زرداری صاحب نے کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ نواز شریف صاحب کا کیا کنسرن ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اگر حکومت جاتی ہے عمران خان صاحب کی ایک دستوری طریقے کے مطابق، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، تو پھر اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ اگلے اس پارلیمنٹ کی مدت پوری کروانے نہ بیٹھ جائے۔ وہ ان کا بڑا کھلا ڈلا موقف ہے، اور یہ بات جو ہے یہ ریکارڈ پہ آ چکی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں مختلف صحافیوں نے جنہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، ان میں سے ایک مزمل سہروردی صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی وہ کالم شالم میں لکھ کے یہ والی بات جو ہے وہ کلیئر کٹ بتا دی ہے کہ ان کا مطمع نظر یہ ہے نواز شریف صاحب کا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ جو اگلی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت کی رخصت کے نتیجے میں آئے گی، وہ جس کی بھی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیا اسی کا تسلسل تھا یا تسلسل ہے، مطلب ہم کس کو ملبہ کس کے سر پر ڈالیں، عمران خان صاحب کے سر پر ڈالیں یا کسی اور کے سر پر ڈالیں۔ اور جو چیز ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب کو اس کے اوپر جس نے قائل کیا ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے آرمی چیف کی تقرری کا موقع نہیں ملنا چاہیے، یہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے۔ لیکن ان کی پارٹی کے باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ اس پر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن یہ بہرحال ٹینشن اپنی جگہ پر ہے کہ کیونکہ پھر وہ بڑی باتیں نون لیگ والے کر رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں کہ میں نے جس طرح کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ تو دوسری دفعہ بھی ہوا کہ اپنے ہاتھ سے ایک بندے کو تعینات کیا اور پھر جو بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا ایک ہی کنسرن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی مدت پوری کروانے نہ بیٹھ جائے اور وہ مکر نہ جائے کہ جی کہ جاؤ سیدھی توڑ دے پارلیمنٹ اور نہیں کروا دے الیکشن۔ تو الیکشن نواز شریف صاحب کا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، جس میں پاکستان کے ریاستی اداروں کی جن کا پاکستان کی سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے ان کو الیکشنوں سے دور رہنا پڑے گا۔ اس طرح کر کے ان کے کچھ مطالبات ہیں جن کے اوپر وہ کھڑے ہیں۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال تھی جو ایک دم سے پاکستان کی سیاست میں طوفان اور کھلبلی آئی ہے، اور ایک دم سے جو عمران خان صاحب کے جو بینڈ بدل گئے ہیں اور ان کی ٹون چینج ہو گئی ہے،
وہ ساری کی ساری آگے ولاگ میں اسی پر بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں جو درست پن ہے وہ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ گئے تھے سدھو صاحب یا وہ سدھو پاجی. تو سدھو پاجی ہمارے بھی ایک سدھو پاجی ہیں, وہ گئے اور جا کے انہوں نے جناب جادو کی جپھی ڈالی, یا پھر انہوں نے معاملات کو تگڑم اس طرح کی کوئی نقشہ اس طرح کا کھینچا کہ نواز شریف صاحب نے وہ جو نوٹ ہلا دی کہ ہاں جی اوکے ٹھیک ہے کر لیں. اور لیڈ کون کریں گے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. کل کلاں کو یہ اگر سیاسی ایک عمل ہے, مطلب اگر لوگ جو ہیں وہ اس پر کوئی اور موقف اختیار کر لیں, کوئی اور فیصلہ کر لیں, تو پھر اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. تو خبریں دونوں ہی تصدیق شدہ ہیں, مصدقہ ہیں, اور ایک تو امر واقعہ ہو چکا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, کیونکہ جن لوگوں نے ملنا تھا وہ ملے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں طے کیا پایا وہ بھی آپ کو بتا دیا. اب اس سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو پھر وہ کل دیکھی جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کو.